کل 6 محرم الحرام کو بسلسلہ سالانہ مجلس ریجر گیٹ پہ جو سید افتخار شاہ صاحب کے گھر پر منعقد کی جاتی ہے. کل بعد از نماز ظہرین نیشنل کالونی میں ریجر گیٹ وہ مجلس منعقد کی جائے گی، تو تمام احباب سے اس میں بھرپور شرکت کی اپیل ہے. صلوات پڑھتے ہوئے برائے مہربانی گزارش کروں گا کہ آگے کافی جگہ پڑی ہے، تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے احباب ذرا آرام سے بیٹھ سکیں. یہ ادھر بھی کافی جگہ پڑی ہے، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اور کل سامعین کرام 6 محرم الحرام کو کل شام کو مسلسلہ شہادت مولانا جناب علی اصغر علیہ السلام کلامدگی شفیع جھولا ہوگی یہاں جا کے مظاہرہ میں، تو تمام برادران اس میں بھی بھرپور اور ٹائملی شرکت کیجیے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. بنت نبی کے دل کی دعا ماتم حسین، بنت نبی کے دل کی دعا ماتم حسین، ہر دور ہر صدی کی صدا ماتم حسین. اور فکر یزیدیت نے بہت کی ہیں کوششیں، فکر یزیدیت نے بہت کی ہیں کوششیں، لیکن کہاں کسی سے رکا ماتم حسین، لیکن کہاں کسی سے رکا ماتم حسین. ملتمس ہوں جناب علامہ علی نقیب الرحمن صاحب سے کہ وہ آئیں اور نور محمد و آل محمد سے ہمارے ذہنوں کو روشن فرمائیں. نعرہ تکبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الانبیاء محمد المصطفى بالياسين والضحى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. صلوات محمد وعلى آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جمیع مرحومین مومنین و مومنات حبی محمد وعلى محمد اور بالخصوص سید مقصود الحسن ظہری شاہ صاحب اور صاحب نیاز کے مرحومین کے
आप अपने दिलों में किए हुए हैं, मालिक सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। मुझ गुनाहगार के दिल में जिन मोमिनात बेटी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने दुआएं लगाई, मालिक अपनी हबीब हस्तियों का वास्ता सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, बेजब मसीहों को रिहाई अता फरमा, बे औलाद को औलाद नरीना अता फरमा, साहिब औलाद की औलाद को नेक साले बना। मोमिन मोमिनात मुहिद्दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के रसूल आज़म महफिल और आज़ादाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ मसरूफ़ अदा हैं, जहाँ जहाँ बस रहे हैं, मालिक सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त और बरकत अता फरमा। हमारे दिलों में विलाए मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़्यादा फरमा, हकीकी मानों में शिया सना शरीर और सही मानों में मुंतज़र इमाम अलैहिस्सलाम अपने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सब दुआओं की दुआ जो हमारी दुआओं की कबूलियत की शर्त है कि हमारे वाले से हकीकी के ज़रूर में ताजील फरमा। इन सब दुआओं की मकबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद सलवात पढ़ें। साबिर मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी सादात उज़्ज़ाम, सिलसिला जारी व सारी है और यकीनन ये जारी व सारी ही रहेगा। लोग हमसे पहले थे, उनके ज़िम्मे था, आज हम हैं, हमारे ज़िम्मे हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा। और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अपने नौजवान तक इस मिंबर के तवस्सुत से कुछ ना कुछ पैगाम जरूर देता जाऊँ, ताकि बरोज़े महशर मैं भी जवाबदेही ज़ाहिर उस मरहले से गुजरना है मैंने भी और आपने भी गुजरना है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसा कुछ हो जाए कि कहीं ऐसी आसानी निकल आए कि वो हमें कबूल फरमा हमारी इबादतों को भी, मेहनतों को भी। और इन आज़ादारियों का मजालिस का मकसद रोज़ से कहता आ रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि अपनी गिरफ्तारी करनी है या रोना है और मातम करना है, यकीनन ये दिल में ख्वाहिश लेकर आनी है कि आज एक कदम और बढ़े मेरा हस्तियों के कुर्ब में। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एक कदम और उनके मज़ीद करीब होता था और यकीनन ये होता है और ये होता रहेगा। हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है, हमारा यकीन है कि उन हस्तियों से जब कोई शख्स मुतमस्सिक होने की कोशिश करता है तो अगर कोई एक कदम बढ़ाए नेक नियत के साथ, वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहला और अहम और ज़रूरी ज़ीना ये है कि मारिफत पैदा हो। मारिफत पैदा नहीं होगी तो आप यकीन करें हज़ार सालों की इबादत बग़ैर मारिफत के रद्द कर दी जाती है और बाज़ औक़ात मारिफत का एक सांस आपकी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों की माफ़ी का सबब बन जाता है। ये कितनी बड़ी हकीकत है जिसे आप नज़र नहीं हटा सकते। तो आपने मजलिसों में आना है, ज़िक्र को सुनना है और उसके जो पहलू आपके सामने बयान किए जा रहे हैं आपने उनसे इस्तेफादा करना है। और सबसे बड़ी बात कि नौजवान ने उसको अपनी ज़िंदगी पर लागू करना है। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा देर से मौसम बदलने से मुराद यानी कि यकीनन आसानी तो रही है, इस तरह से धूप में मोमिनीन के लिए नहीं रही ज़हमतें, लेकिन आज बारिश हो गई और मैं कल भी यही सोच रहा था हर जगह जहाँ पर भी अज़ादारी हुई कोई जगह किसी से बढ़कर या कोई किसी से कमतर नहीं, ना जगहों के अंदर किसी किस्म का कोई दर्जाबंदी है, ना अज़ादारों के अंदर जो भी मसरूफ़ अदा है जहाँ पर भी है मालिक सबकी मेहनत को कबूल करे। लेकिन जामिअतुल ज़हरा की एक खूबसूरती ये भी है कि जब आप बाहर होते हैं तो आपके सामने मस्जिद आ जाती है। अगर आप शहर में बैठे हैं तो आपके सामने खाना खुदा है और अगर आपको उधर से उठाया जाए तो आपको गली में नहीं लेकर जाया जाता, आपको दोबारा खाना खुदा में यानी कि ये अजीब इसके अंदर भी मारिफत है कि आप सोचें यानी कि मकसद हुसैन यही है, खाना खुदा अज़ा खाना खाना खुदा। एक मोमिन की ज़िंदगी को इस तरह से बसर करना है। और उसकी छोटी सी मिसाल आपको यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल ज़हरा में मिल रही है। जहाँ पर भी हो रहा है तज़किरा मैं नहीं इसके अंदर दूसरी बात कर रहा था, खुदा ना खास्ता मैं आपको
آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ اچھی جگہوں پر نہیں، لیکن ایک اگر کوئی مومن بیٹھا ہے، معرف بیٹھا ہے، جس کے ذہن میں یا جس کے دل میں خواہش ہے کہ معرفت میں اضافہ ہو، تو ایک اس زینے کو بھی طے کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور تذکرہ محمد علیہ محمد علیہ السلام متقاضی ہے انسان کو اس چیز کے لیے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ جب سنے تو اپنے اندر بہتری پیدا کرے۔ ابھی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو سامنے حدیث آئی، حدیث مراد فرمان معصوم آیا، تو اب جیسے اس پر نظر پڑی تو میں رک گیا، اور ظاہر ہے جب کوئی ایسا فرمان سامنے آ جاتا ہے تو پھر دوسروں کی طرف تو نظر نہیں جاتی، نظر تو اپنے گریبان میں جاتا ہے، خود کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنا انالیسس شروع کر دیتا ہے، اپنا احتساب شروع کرتا ہے کہ اگر آپ کا امام اگر اس طرح کی کوئی بات فرما رہے ہیں تو آپ نے اس کو لاگو نہیں کروانا، لاگو کرنا، آپ نے اسے منوانا نہیں ہے، آپ نے اس کو ماننا۔ تو فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ مومن کہ جو دو بھائیوں میں صلح کرواتے ہیں، وہ بروز محشر ہمارے متفق ہوتے ہیں۔ آپ نے کتنی آسانی سے اس کو سماعت فرمایا، اور اس کے اندر جو معرفت چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر گہرائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں وہ یہی کہتا ہوں کہ اگر مجلس حسین میں بھی آ کر اس طرح کی باتوں کی سمجھ نہ آئے تو پھر میں کیا کہتا ہوں، پھر مجھے سوچ کیا فرما رہا ہے معصوم کہ جو مومن دو بھائیوں کے درمیان صلح کروائے تو بروز محشر وہ مقرر ہوں گے ہمارے قریب۔ ہر مومن کے دل کی آرزو ہے کہ ان ہستیوں کا تقرب حاصل کیا، وہ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے فرمان معصوم کے طور پر دی کہ جو دو بھائیوں نے صلح کروایا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، اللہ نہ کرے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ معصوم نے ایک رخ دکھایا، ایک اچھا رخ دکھایا، اس کے بارے میں کہ اس سے دو لوگوں کے درمیان صلح کر رہا ہے۔ بحیثیت انسان مسلمان میں نے دوسرا اینگل بھی دیکھنا ہے کہ معصوم نے اس کا تو بتایا ہے جو دو لوگوں کی یا دو بھائیوں کی صلح کروایا، اس کا کیا مقام ہوگا جس نے یہ عمل انجام دیا، یہ کام کیا کہ جس نے دو بھائیوں کے درمیان اختلاف کروایا ہے۔ سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو کہوں کہ اس کو دوزخ میں الٹا لٹکایا جائے گا، اس کو درے مارے جائیں گے، آگ کے کوڑے لگیں گے اس کو جو دو بھائیوں کے درمیان فاصلہ ڈالتا ہے، لڑائی کرواتا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں، سزا بتا دی معصوم نے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا بتایا کہ جو دونوں کے درمیان صلح کروائے وہ ہمارا مقرب ہوگا، ہمارے قریب ہوگا، سزا اس کی کہ جس نے لڑائی ڈلوائی۔ ایک مومن کے لیے، ایک علیم ولی اللہ پڑھنے والے کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی کہ معصوم فرماتے ہیں جو صلح کرواتا ہے وہ ہمارے قریب ہوگا، جو لڑائی کرواتا ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ لیکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لڑائی کروا رہا ہے وہ کیا ہے، لیکن یہ بات میں نے کیوں، ایک تو ظاہر ہے وہ سامنے آ گئی، اور دوسرا پھر فوراً آپ اپنے معاشرے پہ نظر ڈال دیں، ایک تو گرد کے حالات دیکھتے تو نظر تو آتی ہیں چیزیں، اور پھر مجھے کسی اور کی شاید اتنی تکلیف نہ ہو، لیکن جب مجھے اپنے ہی لوگوں میں اس طرح کی باتیں نظر آئیں کہ جہاں بھائی کا حق مار رہا ہے، یا بہن کا حق مار رہا ہے، یا حقوق العباد کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، تو فوراً ذہن میں یہی آتا ہے۔ کیونکہ میں نے بڑا سا پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ تک پہنچایا تھا، سنا تھا لوگوں نے، اور وہ یقیناً بڑی سخت تھی، میں اس کی تکرار نہیں کرتا، لیکن بڑے ہی نازک معاملات ہیں حقوق العباد کے۔ آپ کی عبادتیں، آپ کی محنتیں، اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی قریبی عزیز یا ہمسایہ آپ سے ناراض ہے تو ختمی مرتبت نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو عزاداری امام حسین علیہ السلام یا تعلیمات محمد علیہ محمد علیہ السلام ہمیں صرف اور صرف ایک اچھا عزادار، اچھا مومن نہیں، ایک اچھا معاشرے کا فرد بھی بناتی ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے۔
ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا امام ہم سے اس چیز کا متقاضی ہے. وہ چاہتا ہے اگر کہ بہتر معاشرے کا حصہ بنے ہمارا ماننے والا, تو یہ میری اور آپ کی شرعاً بھی ذمہ داری ہے, اخلاقی بھی ذمہ داری ہے. تو آپ نے ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے. صرف اور صرف آپ اگر کسی کا خدا نخواستہ حق مال کر, میں پہلے بھی کافی دفعہ ان چیزوں کو عرض کر چکا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت اس قدر تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے, انقلاب کی ایسی صورتحال ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن جدت, ہر روز ایک نئی چیز آپ کے سامنے. میرے نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی ریسنٹ جو ٹیکنالوجی نے یا سائنس نے ایک ترقی کی ہے, اس کو اے آئی کا نام دیا. اے آئی, اے اور آئی, اور آپ کو پتہ ہے اے آئی کسے کہتے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ ہے اس وقت معاشرے کے اندر آپ کے ارد گرد جو چل رہا ہے. پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا الحمدللہ, پاکستان نے بھی کر دیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کو میں بالکل سادہ اور آسان کر کے اس کی اگر تعریف کروں, اس کے معنی بتاؤں کہ اے آئی, اس کا سادہ سا کیا معنی ہے. سائنسدان یا سائنس اس وقت اس بات پر کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے بغیر دنیا کا نظام چلا دیا جائے. آپ سے مراد صرف آپ نہیں, انسانوں کے بغیر, یعنی کہ انسان کی ضرورت ہی نہ رہے. اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ایسی مشینری بن رہی ہے, ایسی چیزیں بن رہی ہیں, لیکن جہاں پر سائنس اس قدر ترقی کر رہی ہے, نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے آپ کی زندگیوں کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے, راحت پیدا کرنے کے لیے, سکون پیدا کرنے کے لیے. سائنس نے جتنی محنت کی ہے, جتنا وقت لگایا ہے, جتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے, لیکن آپ جب اتنی ترقی کے بعد بھی دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ قتل و غارت بھی نظر آتی ہے, رہزنی بھی نظر آتی ہے, ڈاکے بھی نظر آتے ہیں, قتل بھی نظر آتے ہیں, حقوقی پامالی بھی نظر آتی ہے. تو میرا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ سائنس نے اگر اتنی ترقی کی ہے تو ان چیزوں کی شاید گنجائش بنتی ہے کہ انسان جہاں پر ہوں گے وہاں مسائل ہوں گے. نہیں, انسان جہاں ہوں گے وہاں مسائل ہوتے ہیں, لیکن ان کا حل, اب اگر میں بات کروں گا تو میں باعث ہو جاؤں گا, میں یک طرفہ بات کرنے والا بن جاؤں گا, لیکن کیا کریں, حقیقت یہی ہے, حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے, اتنی ترقی کر رہی ہے, لیکن ابھی تک جو جیسے معصوم کے بھی حضور آپ کا قول آپ کے سامنے میں نے بیان کیا, ابھی تک کوئی ایسی ڈیوائس نہیں بنی کہ جو دو بھائیوں میں صلح کروا دے. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی, لیکن ابھی تک وہ ڈیوائس نہیں بنی کہ جو دو بھائیوں کو آپس میں. سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, تب بھی لوگ موجود تھے جو اپنی بہنوں کا حق مارتے تھے. تو یہ مسائل ہیں, لیکن ان کا حل آپ کو سائنس نہیں دے گی, ان کا حل آپ کو وہی گھرانہ دے گا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیوں کو اس کی مرضی کے مطابق چلایا ہے. جب آپ ان کے در پر جھکیں گے, ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے, تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ ان مسائل کا حل کس طرح ہے. تو میں اس امید پر اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ میرا نوجوان ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دے گا. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد. گزشتہ 4 دنوں سے آپ رحمت فرما رہے ہیں, میں بالکل گراں گزر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے اوپر. بڑا ہی میرے اپنے جب ذاتی کہوں تو مجھے لطف آ رہا ہے, لیکن ظاہر میں آپ کا نہیں کہہ سکتا. لیکن میں چاہتا یہی ہوں کہ میرا نوجوان کو بھی دیکھ کے لیے نا قرآن کی ان فلسفیانہ گفتگوؤں پہ اس سے کیا کہنا چاہیے, مستفید بھی ہو اور اس کا لطف بھی ہے. ٹھیک ہے, اور بات کیا چل رہی ہے, رفیع الدرجہ ذوالعرش, سورہ مومن کی آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہوا ہے, اور اس میں سے جو اسپیسیفکلی خاص طور پر میں نے جو موضوع رکھا وہ یہ ہے کہ انسان اور اس کے درجات, اور وہ کہاں سے, قرآن کے اندر. میں پچھلے چند دنوں سے انہی چیزوں کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ابھی میں کسی آپ کو منزل تک نہ لے کے جا سکتا ہوں, لیکن میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ جب اٹھیں آخری بات ہماری ہو تو کوئی نہ کوئی نتیجہ ہمارے ہاتھ میں. انسان کو اللہ نے ایک درجے میں پیدا نہیں کیا, ہر انسان درجے میں مختلف ہے. میں یہی بات عرض کرتا جا رہا ہوں, اور ان درجوں کو جو اس میں اختلاف ہے
وہ درجوں کا اختلاف اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، درجے اللہ نے ضرور بنائے ہیں، لیکن ہر انسان اگر مختلف درجے پر ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنی جد و جہد کی وجہ سے، اپنی کوشش کی وجہ سے، اپنی معرفت کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے عرفان کی وجہ سے، اپنے زہد کی وجہ سے. اللہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان جد و جہد کرے، اور وہ جتنی جد و جہد کرتا جائے گا وہ درجے حاصل کرتا جائے گا. اور یہ عرض کیا تھا کہ آخر اس نے اتنے درجے لے کر کہاں پہنچنا ہے؟ اس مقصد تک کہ جس کو اس نے مقصد بنایا ہے. مقصد میرا آپ کا بنایا ہوا نہیں، مقصد بھی اس کا انسان نے منزلیں طے کر کے اس تک پہنچنا ہے. لیکن اگر کوئی یہ خیال کرے کہ سب ایک درجے پر ہیں تو پھر وہ اصل میں عقل انسانی کی توہین کرتا ہے. بات یہ چل رہی ہے، قرآن سے میں مثالیں دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن سے باہر بات نہ ہو جس میں خداوند متعال کبھی کہتا ہے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، تاکہ سمجھ آتی جائے کہ سب برابر نہیں. کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیا عقل رکھنے والا اور بغیر عقل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ قرآن کے اندر ہے، کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کے اندر مثالوں سے واضح کر رہا ہے میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم درجات کی منزلوں کو حاصل کر سکیں، طے کر سکیں. میں آج پھر اسی درجے کے حوالے سے، تاکہ معرفت میں اضافہ ہو اور انسان سفر کرے، جد و جہد کرے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک آپ کی جد و جہد ہے، اگر آپ وہاں رک جاتے ہیں تو آپ کا مرتبہ بھی، درجہ بھی وہیں پہ رک جائے گا. آپ جب تک مسلسل رہیں گے اپنی جد و جہد میں، جب تک کوشش کرتے رہیں گے، آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. یہ ذکر حسین، یہ مجلس حسین، یہ عزاداری حسین اتنی بڑی نعمت ہے اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ بلندی کے زینے طے کرے، کہ یہاں پر اس کو کوشش کے لیے، جد و جہد کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو میں یہی گزارشات کر رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کو رکھ کے، اور اس میں پہلے بھی میں نے ایک آیت کو رکھا تھا، وہ کہ آپ نے سماعت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو انسان ہیں، دو رجل ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اپنے مالک کا دار ہے، اس کا مالک اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے خیر کی خبر نہیں لے کر آتا. اور ایک وہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور عدالت کا، عدل کا حکم دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور مثال بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. اللہ مثال دے رہا ہے اس کی ایک عبد مملوک کی. جو عبد ہے، مملوک ہے، ملکیت کسی کی، ٹھیک ہے. لا یقدر علی شیء، اس کی قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رزق حسن عطا کیا. پہلے تو یہ تفریق سمجھیں گے، درجہ سمجھیں. ایک وہ ہے جو عبد مملوک ہے لیکن اس کے قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے. دوسری مثال کیا دی؟ ایک وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رزق حسن عطا کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے رزق حسن عطا کیا. ایک وہ ہے جو عبد مملوک ہے، کسی کی ملکیت ہے، اس کی قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. لیکن ایک وہ بھی ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رزق حسن دیا ہے. اچھا، اب جس کو رزق حسن دیا وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے. جو ہم نے اس کو رزق حسن عطا کیا ہے وہ اس میں سے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. کس طرح؟ سرًا وجہرا، کبھی کھلم کھلا، کبھی تاریکی میں. سرًا وجہرا، کبھی اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کبھی چھپا کر خرچ کرتا ہے. حال یستوون، پھر آگے سے قرآن کا سوال شروع، حال یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ،
बल अक्सरुहुम ला यअलमून। ये अजीब आयत है, इसका इख्तिताम देखें इस बात पर हो रहा है। अल्लाह ताला दो बंदों की मिसाल दे रहा है, एक वो है जो अब्द ममलूक है, एक वो है जिसको हमने रिज़्क़े हसन अता किया। अब्द ममलूक के पास किसी शय पर कुदरत नहीं है, लेकिन जिसको हमने रिज़्क़े हसन अता किया है, कभी वो ऐलानिया खर्च करता है, कभी वो छुपा कर फिर पूछ रहा है क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये समझिए कुरान, इस अंदाज को समझिए। कुरान क्या कह रहा है? हल यस्तवी, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें उसके लिए। अल्लाह खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका तो लुत्फ लेना, यानी मैं और आप कहें तो हक बजाने में ना, लेकिन ये क्या मंजिल है कि अल्लाह खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सरियत उनकी है जो नहीं जानते। और मैं यहाँ पर क्या समझाऊं कि कुरान के अंदर कितनी दफ़ा या कितना ज़्यादा तस्करा इस बात पर है कि जैसे अभी अक्सरुहुम ला यअलमून, अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सरुहुमुल फासिकून। यानी कुरान में बार बार तस्करा है कि कसरत में वो लोग हैं या तो वो जानते नहीं हैं, या उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास अक्ल नहीं है, और बहुत से हैं जो फासिकों में से भी हैं। तो ये जो अक्सर उनका बार बार तस्करा करता है, इसका मतलब है वो चाहता है कि उसके मकसद को पहचानने वाले हैं कहीं अक्सरियत का शिकार ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खिसक जाए दूसरी तरफ। क्यों? कि एक और आयत पेश कर रहा हूं मैं इस पर कि जो अक्सर उनका बार बार तस्करा करता है ना, तो उसके पीछे मकसद क्या है कि कहीं रविश बदल ना जाए। कुरान के अंदर फरमाता है अल्लाह ताला, मा काना अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ुल खबीस मिनत तय्यब। ये बड़ी अजीब आयत है, आले इमरान की आयत। मा काना अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन, और अल्लाह नहीं छोड़ेगा मोमिनों को, अल्लाह पीछे नहीं हटेगा। किनसे? मोमिनीन से। कब तक? अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ुल खबीस मिनत तय्यब, के जब तक वो खबीस और तय्यब की तमीज ना सिखा दे। ये बात सबसे नहीं हो रही, ये बात मोमिनीन से हो रही है। अल्लाह नहीं छोड़ेगा किनको? मोमिनीन को। कब तक? कि जब तक उनको तमीज न करवा दे। किसमें? तय्यब में और खबीस में। ये कुरान है, कुरान की आयत है, कोई रिवायत नहीं मैं आपको कि अल्लाह क्या कहता है कि मैं मोमिनीन को कभी भी नहीं छोड़ूंगा जो मेरे मोमिन हैं, जो एक दर्जा बुलंद हो गए हैं, जो कुछ दर्जे तय कर चुके हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं उनको तमीज़ करवाऊँ, उनको ये पता हो कि तय्यब क्या है और खबीस क्या है। फिर एक जगह कुरान में फिर कुल ला यस्तवी खबीस व तय्यब, इनसे कह दें, आप रसूल से कह रहे थे, आप इनसे कहें, कुल इनसे कह दें कि खबीस और तय्यब बराबर नहीं है, खबीस और तय्यब बराबर नहीं है। पहले मैंने क्या अर्ज किया कि ये बार बार जो अक्सरियत का तस्करा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि मेरे जैसे कहीं अक्सरियत को देखकर बदल ना जाए। क्योंकि हमने तारीख में देखा, हमारे सामने है, और अभी रिसेंट आपको पाकिस्तान की मिसाल है, आपने नहीं देखा, अभी आपके मुल्क की हालात उन पर बात कर रहा हूँ कि फितरत इंसानी के अंदर है बाज़ औक़ात अक्सरियत को देखकर खिसकने की कोशिश करता है, क्योंकि बचना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि ताकत अक्सरियत के पास हो। वो ये समझता है, फितरत इंसानी किस चीज़ में है? वो क्या समझती है कि जहाँ पर तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पर ताकत ज़्यादा होगी। तो
بہتر ہے نا کہ کمزوری کا حصہ نہ بنا جائے، طاقت کا حصہ بنا جائے۔ جزاک اللہ۔ تو اکثریت کی طرف نہ مڑ جائے۔ یہاں پر بھی اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ان سے کہو کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ کہیں تمہیں خبیثوں کی کثرت کسی معمے میں نہ ڈال دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خبیثوں کی کثرت کو دیکھ کر کسی تعجب میں پڑ جاؤ کہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جو ایمان لے آیا وہ کثرت کو دیکھ کر اپنے روش کو بدل دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو تمیز کروانی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو بتایا جائے، اس کو پتا ہو، میرے مومن بندے کو پتا ہو کہ طیب کیا ہے اور خبیث کیا ہے۔ طیب اور خبیث کا علم ہونا مومن کے لیے ضروری ہے، اور اللہ نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا مومن کو کہ جب تک اس کو پتہ نہ چل جائے، جب تک اس کو پتہ نہ چل جائے کہ طیب کیا ہے، خبیث کیا ہے۔ اب اس کی مثال اگر میں کہیں اور جا کر دوں یا قرآن کی کچھ اور آیتیں لے کر آؤں تو اس پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ایام جو چل رہے ہیں میں اس کے حوالے سے یہاں پر مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیا فرمایا کہ کہیں کثرت خبائث تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ یہ یاد رکھنا کہ خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے درجوں میں اختلاف ہے۔ کربلا کے اندر اس آیت کا اگر مفہوم دیکھنا ہے آپ نے تو جناب حر کو دیکھیں گے۔ جناب حر ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اگر آپ اس آیت کے تناظر میں جناب حر کی زندگی کو دیکھیں، اور ساری زندگی کو نہ دیکھیں، صرف کربلا میں آنا دیکھیں، کربلا میں آنا دیکھیں اس کا، جناب حر کا، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ نے کیسے تمیز کروائی حر کو۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، اس کو تمیز کروانی ہے۔ اللہ نہیں چھوڑے گا مومن کو کہ جب تک اس کو تمیز نہ کروا دے، کس کی؟ خبیث کی اور طیب۔ اور پھر وہی آیت جہاں پر ختم ہوا کہ کہیں تمہیں کثرت خبائث کسی تعجب میں نہ ڈالے۔ یاد رکھنا کہ خبیث اور طیب پاک نہیں ہوتے۔ اور آیا کثرت کے ساتھ تھا، 1000 کا لشکر ہے پورا، جس سے اس نے امام حسین کو روکا، اور معرفت تو تھی اس کے دل میں، لیکن شاید ابھی کچھ کمی تھی۔ واقعہ تو یہی ہے کہ شاید ابھی کچھ کمی تھی، اور جس کو مکمل کس نے کیا؟ امام حسین علیہ السلام آیا، روکا۔ جسارتیں دیکھیں حر، جہاں حر کی مثال بار بار دی جائے نا تو میرا مومن بھائی، میرا ماتمی بھائی، میرا عزادار بھائی یہ دل میں یقین رکھے کہ اگر حر کو معافی مل سکتی ہے تو پھر یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ سب حر بیٹھے ہیں۔ اگر اس کی خطا معاف، اس کی خطا تو دیکھیں عباس کے ہوتے ہوئے امام کی سواری روک رہا ہے، لگام میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کس کے ہوتے ہوئے؟ عباس کے ہوتے ہوئے۔ اللہ جانے عباس کو معرفت کس قدر تھی، آقا پہ قربان ہونے والا دیکھ رہا ہے کہ میرے آقا کے گھوڑے میں لگام میں ہاتھ ڈال کر روک رہا ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں جانے دے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جانے دوں گا۔ اچھا روکا، یہ تھکا ہوا تھا، باہر 1000 کا لشکر، پانی نہیں تھا، حسین نے پانی پلایا، پورے لشکر کو پانی پلائے، یہاں تک کہ جانوروں کا کو سیراب کیا۔ کس نے؟ حسین۔ حسین نے پورے لشکر کو پانی پلایا، جانوروں کو سیراب کیا، اور یہ دیکھتا جا رہا ہے، اور یہ دیکھتا جا رہا ہے۔
ذہن میں آئے رہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا مومن کو جب تک اس کو تمیز نہ کرواؤں. کہتے دن گزرتے جا رہے ہیں اور آخر کار شب عاشور آ گئی. یہی ہر جس نے حسین کو روکا، یہی ہر جس نے حسین کو جانے نہیں دیا، راستہ نہیں دیا، عباس کے ہوتے ہوئے ہو. روایت یہ بتاتی ہے کہ ہر لیٹا ہوا ہے اپنے خیمے میں آرام کر رہا اور بے چین طبیعت رہتے ہیں. اللہ نہیں چھوڑتا مومن کو. روایت کہتی ہے کہ ہر بے چین کبھی اٹھتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، چل رہا ہے خیمے کے اندر. تو اس کا ایک دوست آتا ہے، کہتا ہے بہت پریشان ہو. کہتے ہیں ہاں پریشان ہو. کہتا ہے کیا پریشان ہو؟ کہتا ہے یہاں رہتا ہوں تو جہنم پکی ہے، ادھر جاتا ہوں تو جنت ہے. اللہ نہیں چھوڑے گا نا جب تک تمیز کروا دے. اچھا اب تیرا یہ خیال ہے، اتنی دیر سے تجھے خیال ہے، تجھے یاد نہیں کہ حسین کو روکا کس نے تھا؟ حسین کو یہاں سے جانے کس نے دیا؟ کہتا ہاں میں جانتا ہوں، میں نے روکا، میں نے نہیں جانے دیا حسین. کہتے پھر کہتا دل چاہتا ہے کہ اس سے معافی مانگو. کہتے تیرا دماغ خراب ہے، کل جنگ ہے. ایک دن مانگا، ایک رات مانگی ہے حسین نے، کل جنگ ہے، کل جنگ ہوگی، قتال ہوگا. تو بجائے کہ تو کل شہید ہو یا کل اس کے مطابق تو نہیں ہے، اگر تو کل مرے ایسا نہ ہو تو آج جائے حسین کے خیمے میں. جو سلوک تو نے حسین کے ساتھ کیا ہے تجھے لگتا ہے وہ تجھے معاف کر دیں گے؟ تجھے لگتا ہے حسین تجھے معاف کرے گا جو سلوک تو نے حسین کے ساتھ کیا؟ کہتے دل میں کہیں یقین ہے، دل میں کہیں یقین ہے. حسین معاف نہ بھی کرے کم از کم معافی تو مانگوں گا. حسین نہ کرے گا. یہ رات اس کی اسی طرح تڑپ کر گزر گئی، اسی طرح. مثال کے پاس کیا ہے، کہتا کہ کل قتال کرنا، کہتے ہاں جنگ ہوگی. کہتا کیسی جنگ ہوگی؟ ہر کا سوال ہے، تاریخ کے اندر لکھا کیسی جنگ. کہتے تم سروں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھو، ایسی جنگ ہوگی. کہتا لیکن تم پریشان ہو. جب اس نے کہا نا کہ تم سروں کو اڑتے ہوئے دیکھو اور بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھو، کہتے ہر کے بدن پر لرزہ طاری ہوا. اور کا ایک ساتھی ساتھ کھڑا، کہتا ہے کہ میں پوری فوج میں کہوں نا کہ اس وقت سب سے بہادر کون ہے تو وہ تو ہے. اور تو کیسا بہادر ہے کہ تو نے گردنوں اور بازوؤں کا نام سنا اور تیرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا. لیکن ہر اس وقت مقام معرفت پر کہیں اور، ہر کہیں اور. کہتے ہر نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے تمیز ہو گئی ہے کہ طیب کون ہے، خبیث کون ہے. آرزو دل میں یہ ہے کہ طیب مجھے قبول کر لے، مجھے قبول کر لیتے. کہتے ہر نے فیصلہ کیا، نکلا اپنے خیمے سے اور پیدل ہی چلا. ایک روایت ہے کہ پیدل چل رہا. کہتے ہر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی ہے. اس نے جب ہر کو اپنے باپ کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھا نا، دوڑ کر پیچھے گئے. کہتے بابا کدھر جا رہے ہیں؟ رات اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے میں حسین سے معافی مانگا، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ اگر ادھر رہوں گا تو جہنم ہے، ادھر رہ جاؤں گا تو جنت ہے، تو میں حسین کے پاس معافی مانگا. کہتے کہ بابا اگر اتنا اچھا خیال آیا ہے تو آپ اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہتے تو ساتھ چلے گا؟ بیٹا کہتے ہیں میں بالکل ساتھ چلوں گا. اور کہتا ہے کہ ہاں مجھے آج تیری سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے. کہتے بابا حکم کرے کیا ہے؟ کہتے اپنا رومال اتارا ہے. کہتا ہے یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں. اور کیا کہہ رہے؟ اپنے بیٹے کو کیا کہا ہے کہ یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں. کہتے بیٹے نے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں. ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک رومال اور کہتے یہ میری آنکھوں پر بات. بیٹے نے سوال کیا کہ آنکھوں پر کیوں؟ کہتا میں اس چہرے کو دیکھوں گا کیسے؟ جتنی خطا ہے میری، کیا میرا حق بنتا ہے کہ میں حسین کے چہرے کی زیارت کر سکوں؟ کہتے پٹی بھی باندھی، بیٹے کو ساتھ لیا اور چلتا جا رہا. کہتے جب دیکھا نا کہ خیمے قریب آئے ہیں، ہر کا بیٹا دیکھ رہا ہے، تو ہر کے بیٹے نے ایک تکبیر بلندی، اللہ اکبر. اور نے فوراً پوچھا آنکھوں پر پٹی بندھی، ہاتھ بدے. اور نے پوچھا تم نے تکبیر کیوں بلندی؟ کہتا عباس نظر آئے. پھر تھوڑے قدم آگے بڑھا، پھر ان کے بیٹے نے
تکبیر اللہ اکبر. کہتے آپ کون آیا؟ کہتا علی اکبر آ گئے. کہتے پھر 3 تکبیریں بلند کی ہو کے بیٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. جب 3 تکبیریں بلند ہوئی نا تو ہو رہا پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوا تو نے 3 تکبیریں. کہتے حسین سامنے سے تشریف لا رہے ہیں, حسین تشریف لا رہے ہیں. تمیز ہو گئی کہ طیب کون ہے, خبیث کون. کہتے بڑا ہے, میں بالکل مختصر کر رہا ہوں, آگے بڑھا. اب کیا دیکھتا ہے عباس کھڑے ہیں, ایک طرف علی اکبر کھڑے ہیں, درمیان میں جناب حسین, ہاتھ بندھے ہوئے, آنکھوں پہ پٹی. بیٹے نے ہاتھ پکڑا ہو, قریب لے کر گئے. جب دور سے دیکھ رہے تھے نا تو جناب عباس سمجھے کہ شاید کوئی آیا ہے جس نے حملہ کرا, تمام جوانوں کو اکٹھا کیا. لیکن جب حسین کی نگاہ پڑی نا تو حسین کہتے ہیں عباس گھبراؤ نہیں, ہمارا ساتھی آ رہا, میرا بھائی آ رہا. کہتے جب قریب پہنچا ہے نا ہو, حسین سواری پر ہے اور پیدل ہے. دور سے دیکھا نا تو حسین نے سلام کیا کہ ہو تجھے سلام. کہتا روتا ہوا حسین کے گھوڑے کے اترنے کا انتظار نہیں کیا, اپنے سر کو حسین کے گھوڑے میں جو رکاب میں پاؤں تھا وہاں پر رکھا. کہتا ہے اے علی کے بیٹے, اے علی کے بیٹے بڑی امید لے کر آیا ہوں, صرف ایک واسطہ دوں گا, میں نے بہت بڑی خطا کی ہے, اپنی ماں سیدہ کے واسطے مجھ گناہگار کو معاف کر. اپنی ماں سیدہ کے واسطے کہتے یہ واسطہ دیا ہوتا ہے. جناب امام حسین نیچے تشریف لائے گھوڑے سے, اپنی باہوں کو کھولا, ہر کو گلے لگایا, اس کے ہاتھ کھولے, آنکھوں سے پٹی ہٹائی, کہا کہ ہو تجھے معاف کر دیا. اور کہتا ہے واقعی مجھے معاف. کہتے تجھے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی معاف. کہتے غلامی میں قبول کرنے کا شکریہ. حسین کہتے غلام نہیں, تو یہاں پر بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. کچھ وقت اور گزرا ہے, عاشور کا دن شروع ہوا. کہتا ہے ہو مولا جس مقصد کے لیے آیا ہوں آپ اس کی اجازت دے, جو مقصد ہے اس کو پورا کر دیں. حسین نے ایک عجیب جملہ کہا. کہتے بھائی اور ابھی تو میں کچھ میزبانی بھی نہیں کر سکا, ابھی تو نے مجھے اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ میں اپنے مہمان کی کچھ میزبانی کر سکتا, میرے پاس ایک جام پانی بھی نہیں کہ تجھے پلا سکتا. اور سنتا جاتا ہے, روتا جاتا ہے. کہتا ہے نہیں مولا جس مقصد کے لیے آیا ہوں بس اس مقصد کی اجازت دے, لیکن ایک اور خواہش ہے چھوٹی سی. حسین پوچھتے ہیں کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جوان بیٹا بھی آپ کے نام پر شہید ہو. حسین کہتے ہیں اور آج سب نے جانا, کسی نے پہلے جانا, کوئی بعد میں جا رہا ہے, تجھے اجازت ہے. اور نے اپنے بیٹے کو تیار کیا, گھوڑے پر سوار کیا, میدان کربلا کی طرف بھیجا, اور کہتا ہے کہ ایسے جا کر جہاد کرنا جیسے کوئی بخشا ہوا جہاد کرتا, وہ جس کو معافی مل گئی, ایسا جہاد دکھانا. کہتے ہو کا بیٹا میدان کربلا میں پہنچا, جہاد شروع کیا, کچھ کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ ہو کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا, خیموں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بابا بیٹے کا آخری سلام. جب آواز ہور کے کانوں میں آئی نا تو تڑپ کر اٹھا. حسین قریب آئے, کیا ہوا؟ کہتا بیٹے نے آخری سلام کہا ہے, مولا اجازت دے دے میں اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر آؤں. حسین نے ایک جملہ کہا کہ ہور تیرا بیٹا جوان ہے, تو بوڑھا ہے. دیکھ بوڑھا باپ بیٹے کی میت پر ایسے نہیں جا سکتا, تجھ سے برداشت نہ ہوگا. میں جاتا ہوں تیرے بیٹے کی لاش اٹھا کر لاتا ہوں. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا مولا آج حرم کو یہ بتا رہے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت پر جائے تو اس سے برداشت نہیں. آئے جب علی اکبر کے کلیجے میں پڑتی کوہنیوں کے بل, یہ آواز دے علی اکبر مجھے آواز دے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. مولا وہ وقت بھی تو ہوگا کہ آپ کی گود میں علی اکبر ہاتھ پرچی پر ہو. اللہ القوم الظالمین. ماتم